बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन आप खैरियत से होंगे, खूब मेहनत करके पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं हूं आपकी मौलमा मिस आयशा नवाज़। उर्दू जमात दोम पढ़ रहे हैं हम। सबक नंबर 7 पढ़ रहे थे हम, जिसका उन्वान हमदर्दी है। आज हमने इस सबक को चौथे हिस्से में पढ़ना है। देखते हैं कि आज हमारे पास क्या हासिलात तालुम है। मखसूस ज़ख़ीरा अल्फाज की ज़ुबानी इमला लिख सकें, सवाल समझकर उसका जवाब दे सकें और नज़्म, कहानी या वाक़या पढ़कर मुख्तसर सवालात के जवाबात लिख सकें। तो ये 3 महारतें हैं जिन पर आज आप काम करेंगे। सबक के आगाज़ से पहले हम इस्लामी नुक्ता नज़र देखते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो मुसलमान नहीं है जिसने अपना पेट भर लिया हो और उसका हमसाया भूखा हो। तो बच्चों, आप हमदर्दी के मुतल्लिक पढ़ रहे हैं और आपने पहले भी ये बात सीखी और समझी कि भूखे को खाना खिलाना किस कदर अहम है और ये किस कदर बड़ी नेकी है। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि वो मुसलमान ही नहीं जिसने ख़ुद तो अपना पेट तो भर लिया हो, ख़ुद तो खाना खा लिया हो, लेकिन उसका हमसाया भूखा हो, वो इस बात से बाखबर हो या बेखबर हो, लेकिन वो उसकी मदद ना करे, तो वो मुसलमान नहीं। सबक के आगाज़ से पहले हम देखते हैं कि हमारे पास दोहराई के लिए क्या है। आपने नज़्म के पहले 4 अशार पढ़े और समझे इनमें आपने क्या पढ़ा था। तो बच्चों, आपने कल नज़्म के पहले अशार पढ़े थे, उनका मफ़हूम समझा था और आपने अपनी वर्कशीट में तहरीर भी किया कि आपने उनमें क्या पढ़ा है। तो अभी आप वीडियो को रोकेंगे और अपने मुअल्लिमीन को ज़ुबानी बताएंगे। वीडियो रोकें और सरगर्मी करें। जी तलबा, आपने जवाबात दिए। कबल पढ़ाई में आपको 2 सवालात दिए गए हैं। क्या आप जानते हैं कि ये नज़्म किसने लिखी? जो नज़्म आप पढ़ रहे हैं, क्या आपको पता है कि ये नज़्म किसने तहरीर की है? क्या आपको अल्लामा इकबाल की किसी और नज़्म का नाम मालूम है जो उन्होंने बच्चों के लिए लिखी? आपको ये सरगर्मी भी दी गई थी कि आप अल्लामा इकबाल की कोई सी 2 और नज़में जो उन्होंने बच्चों के लिए लिखी हैं उनके नाम लिखेंगे। तो आपको यकीनन इन दोनों सवालात के जवाबात मालूम होंगे। आप वीडियो को रोकें और मुअल्लिमीन को इन सवालात के जवाबात दें। जी तलबा, आपने जवाबात दिए। आप जानते हैं कि ये नज़्म अल्लामा इकबाल ने लिखी है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो हैं इस नज़्म के शायर हैं। इसी तरह से आपने नज़्मों के नाम भी बताए होंगे, जैसा कि पहाड़ और गुलहरी है, इसी तरह से उनकी और भी नज़्मों के नाम आपने बताए होंगे। आज आप नज़्म के अगले 4 अशार पढ़ेंगे और उनका मफ़हूम समझेंगे। तो हम अपने अशार को पढ़ते हैं। मैं आपके लिए अशार पढ़ती हूँ और आप इन्हें तवज्जो से सुनेंगे। हाजिर हूँ मदद को जानो दिल से, कीड़ा हूँ अगरचे मैं ज़रा सा, क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं राह में रोशनी करूँगा। अल्लाह ने दी है मुझको मशअल, चमका के मुझे दिया बनाया, हैं लोग वही जहाँ में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। तो आपने देखा बच्चों, कल आपने क्या पढ़ा था कि एक जुगनू था जो बुलबुल के दरख्त के पास आसपास कहीं उड़ रहा था और उसने बुलबुल की आहोज़ारी सुनी, उसने बुलबुल की फरियाद सुनी, उसने देखा, उसने महसूस किया कि बुलबुल जो है वो बहुत परेशान हो गया है क्योंकि रात बहुत हो गई है, दिन बीत गया, उड़ने चुगने में बुलबुल ने अपना दिन गुजारा और अब शाम हो गई है, वो अकेला रह गया और वो इस बात से परेशान है कि वो तन्हा अंधेरे में अपने घोंसले तक कैसे पहुंचेगा। तो जब जुगनू ने ये सुना तो जुगनू ने क्या किया, उसने उसकी तकलीफ़ को महसूस किया और उसने उसकी मदद करने की हामी भरी। उसने कहा, हाजिर हूँ मदद को जानो दिल से, कीड़ा हूँ अगरचे मैं ज़रा सा। उसने कहा, जुगनू ने कहा,
اگرچہ میں ایک چھوٹا سا معمولی سا کیڑا ہوں، لیکن تمہاری مدد کے لیے میں جان و دل سے حاضر ہوں۔ میں تمہارے لیے جو بھی کر سکتا ہوں وہ ضرور کروں گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا کرنے کا کہا، کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری، میں راہ میں روشنی کروں گا۔ اللہ نے دی ہے مجھ کو مشعل۔ تو بچوں آپ جانتے ہیں، آپ نے جگنو کو دیکھا ہے اندھیرے میں۔ جگنو ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے جو کہ اندھیرے میں چمکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو روشنی دی ہے، وہ اندھیرے میں روشنی کر سکتا ہے، جس کو اس نے مشعل کہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا مشعل ایسی چیز کو کہتے ہیں جو موم بتی کی طرح ہوتی ہے لیکن موم بتی سے بڑی ہوتی ہے۔ ہم اس میں آگ جلاتے ہیں اور وہ اندھیرے میں روشنی کرنے کے کام آتی ہے۔ تو جگنو نے بلبل سے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو مشعل دی ہے میں اس سے راستے کو روشن کروں گا اور تم اپنے گھر چلے جانا۔ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ کس قدر اچھا پیغام ہے یہ ہم سب کے لیے کہ اس دنیا میں وہی لوگ سب سے زیادہ اچھے ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں، جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جگنو ایک جو چھوٹا سا کیڑا ہے، اس نے بھی اس بات کو محسوس کیا اور وہ اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی صلاحیت دی ہوئی ہے اس کے فائدے کو ہم صرف اپنے تک محدود کر کے نہ رکھیں، بلکہ ہم اس سے دوسروں کی مدد کریں، دوسروں کو فائدہ پہنچائیں، دوسروں کو تکلیف سے نجات دلائیں۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے بہت پسند کیا ہے۔ اور آپ نے اس نظم سے ایک بہت ہی اچھا سبق سیکھا جو کہ یہ ہے، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ جو لوگ دوسروں کے کام آتے ہیں دنیا میں وہی لوگ بہت اچھے ہیں۔ بچوں آپ نے نظم پڑھ لی، اس کا مفہوم سمجھا۔ اب یہاں پر آپ کو ایک سوال دیا گیا ہے، ٹھہریے اور بتائیے دوسروں کی مدد کرنے کا احساس کیا کہلاتا ہے؟ دوسروں کی مدد کرنے کا احساس کیا کہلاتا ہے؟ یقیناً آپ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں۔ آپ ویڈیو کو روکیں اور اس سوال کا جواب دیں۔ جی طلبہ بالکل صحیح جواب دیا آپ نے، شاباش۔ دوسروں کی مدد کرنے کا احساس ہمدردی کہلاتا ہے۔ آپ کے پاس انفرادی سرگرمی ہیں، دیکھتے ہیں۔ ہمدردی کے جذبات وہی انسان رکھتا ہے جو نرم دل ہو۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، بیمار کی تیمارداری کرنا، مسافر کو راستہ بتانا وغیرہ، یہ سب ہمدردی کے کام ہیں۔ آپ اپنا کیا گیا کوئی ایسا کام تحریر کریں جس سے ہمدردی کا پہلو اجاگر ہوتا ہو۔ یعنی یہاں پر آپ کو کچھ مثالوں سے سمجھایا گیا ہے کہ ہمدردی کے کون سے چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو کہ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو آپ اپنی عمر کے حساب سے اپنی طالب علمی کے دور میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو ان مثالوں سے سمجھایا گیا ہے۔ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ سوچیں کہ پچھلے کچھ عرصے میں آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہوگا جس سے آپ نے کسی کی مدد کی ہوگی، تو وہ کون سا کام تھا؟ آپ ویڈیو کو روکیں اور اپنے معلمین کو بتائیں۔ جی طلبہ آپ سب نے اپنے اپنے تجربات جو ہیں وہ جماعت میں بتائے۔ شاباش، آپ سبھی بہت اچھے اور نیک بچے ہیں۔ اور آگے سے آج کے بعد سے، کیونکہ آج آپ نے یہ سیکھا کہ یہ کس قدر اہم اور کس قدر نیکی کا کام ہے، تو آج کے بعد سے آپ اپنی زندگی میں ہمدردی کو پہلے سے بھی زیادہ شامل کریں گے، دوسروں کی مدد کریں گے۔ جب بھی آپ کسی کو تکلیف میں دیکھیں، آپ اس کے لیے جو بھی کر سکتے ہوں وہ ضرور کریں۔ آپ کو ایک گروہی سرگرمی دی گئی ہے، دو بچے مل کر اس اقتباس کی ایک دوسرے کو املا کروائیں۔ یہاں پہ ایک اقتباس ہے، میں آپ کے لیے اس کو پڑھتی ہوں۔ آپ اس کے بعد یہ کریں گے کہ ایک بچہ جو ہے اس اقتباس کو پڑھے گا اور دوسرا بچہ اس کو تحریر کرے گا، پھر پہلا بچہ جو ہے وہ تحریر کرے گا، اس کے لیے دوسرا بچہ پڑھے گا۔ آپ توجہ سے سنیں۔ دو لوگوں کے درمیان بلا اجازت نہیں بیٹھنا چاہیے۔
اگر بیٹھنا ہو تو پہلے اجازت لیں۔ مجلس میں جب ایک شخص بات کر رہا ہو تو باقی افراد خاموش رہیں۔ محفل میں بیٹھ کر فضول باتیں کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جو بات محفل میں کی جا رہی ہو توجہ سے سنیں۔ کوئی بات کرنی ہو تو سب کے سامنے کی جائے اور کسی کے کان میں سرگوشی کرنے سے پرہیز کیا جائے۔ تو بچوں، آپ کو یہ بات سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ جب آپ محفل میں بیٹھے ہوں، جب آپ ایک گروہ کی صورت میں بیٹھے ہوں جہاں پر آپ کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ موجود ہوں، تو کسی ایک کے کان میں بات کرنا بالکل ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ تو آپ محفل میں جو بھی بات کریں وہ سب کے سامنے کریں تاکہ دوسروں کی دل آزاری نہ ہو۔ اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے اپنی باری کا انتظار کریں۔ کسی کی بات کاٹ کر اپنی بات کہنا اچھی بات نہیں۔ محفل میں اونچی آواز میں نہیں بولنا چاہیے۔ لڑائی جھگڑے سے گریز کرنا چاہیے۔ میں نے آپ کے لیے اقتباس پڑھا، اب آپ اس ویڈیو کو روکیں، ایک طالب علم اقتباس کو پڑھے اور دوسرا اس کی املا کرے۔ جی طلبہ، یقیناً آپ نے سرگرمی کو کر لیا ہوگا۔ اس کے بعد آپ کو ایک اور انفرادی سرگرمی دی گئی ہے جو کہ بہت ہی آسان ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ نے کالم الف اور بے کو آپس میں ملانا ہے۔ آپ نے نظم پڑھی، اسی نظم میں سے یہ کچھ اشعار ہیں جن کا ایک مصرع یہاں لکھا گیا ہے اور دوسرا مصرع یہاں لکھا گیا ہے۔ تو آپ نے ملانا ہے کہ ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا۔ بالکل اسی طرح سے آپ نے اشعار کے شعر کے پہلے مصرعے کو دوسرے مصرعے سے ملانا ہے۔ آپ ویڈیو کو روکیں اور یہ سرگرمی کریں۔ جی طلبہ، آپ نے یقیناً سرگرمی کر لی ہوگی۔ اس کے بعد آپ کو ایک اور گروہی سرگرمی دی گئی ہے۔ اس نظم پر ٹیبلو تیار کریں اور جماعت کے سامنے پیش کریں۔ یہ تو بہت ہی پرلطف سرگرمی ہے۔ آپ کیا کریں گے؟ ایک بچہ بلبل بن جائے گا، ایک بچہ جگنو بنے گا، اور آپ اس نظم میں جو بھی واقعہ، جو کہانی بیان کی گئی ہے، جو آپ کو بتائی گئی ہے، آپ اس پر عمل کریں گے، اس کو ایک ٹیبلو کی صورت میں پیش کریں گے۔ مشق میں ہمارے پاس سوالات ہیں۔ درجال سوالات کے زبانی جوابات دیں۔ یہاں آپ کے پاس 2 سوالات ہیں جن کے آپ نے زبانی جوابات دینے ہیں۔ نظم میں کن 2 کرداروں کا مکالمہ ہے؟ آپ اپنے ہم جماعت ساتھیوں کی کیسے مدد کرتے ہیں؟ ہر بچہ باری باری بتائے۔ ان دونوں سوالات کے جوابات آپ نے زبانی دینے ہیں۔ اس کے بعد مشق میں آپ کے لیے اور سوال ہیں۔ آپ نے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ جگنو کوئی پاس ہی سے بولا میں فعل ہے۔ آپ نے بتانا ہے کہ اس مصرعے میں کون سا لفظ ہے جو فعل کی نمائندگی کر رہا ہے، جگنو، بولا یا پھر پاس۔ اللہ تعالیٰ نے دی ہے مجھ کو مشعل، روشنی، مشعل، صلاحیت۔ آپ نے اس میں سے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس مشق میں تحریر کرنے کے لیے سوالات ہیں جن کے جوابات آپ تحریر کریں گے۔ شاعر نے اس نظم میں ہمیں کیا سبق دیا ہے؟ دوسرا سوال ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی دی گئی صلاحیتوں کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے؟ اس کے بعد آپ کو ورک شیٹ دی گئی ہے جسے آپ گھر سے مکمل کر کے لائیں گے۔ اس میں آپ کو کچھ سوالات دیے گئے ہیں، میں آپ کو سوالات پڑھ کر سنا دیتی ہوں۔ بلبل نے سارا دن کیا کیا؟ دوسرا سوال ہے، بلبل کیوں اداس تھا؟ تیسرا سوال ہے، جگنو کہاں سے آیا تھا؟ چوتھا سوال ہے، رات کیسی تھی؟ پانچواں سوال ہے، کون سے لوگ اچھے ہیں؟ اور آپ کے پاس آخری سوال ہے، علامہ اقبال کی 2 اور نظموں کے نام لکھیں جو بچوں کے لیے لکھی گئی ہیں۔ اس ورک شیٹ کو آپ گھر سے مکمل کر کے لائیں گے۔ یہ ہمارا آج کا سبق تھا۔ آپ نے نظم کی پڑھائی مکمل کی، آپ نے اس کا مفہوم سمجھا اور آپ نے ایک بہت ہی اچھا سبق سیکھا۔ اور اب آپ یہ کریں گے کہ گھر جا کر اپنے بہن بھائیوں کو اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیں گے کہ آپ نے جو سبق پڑھا، آپ نے جو نظم پڑھی، آپ نے اس سے کیا سبق سیکھا۔ جو اچھی بات آپ نے سیکھی اسے آگے بھی پھیلائیں، اپنے بہن بھائیوں کو بتائیں، اپنے دوستوں کو بتائیں۔ خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔ شکریہ۔